बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कन्फर्म ज़राए के मुताबिक जाती उम्रा में एक इजलास हुआ है जिसमें नवाज शरीफ ने मरियम नवाज साहबा को यह कह दिया है कि 29 नवंबर 2025 के बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की वापसी का सफ़र शुरू होना चाहिए। वापसी का सफ़र 29 नवंबर 2025 के बाद। आखिरकार इससे मुराद क्या है? नवाज शरीफ ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से हर कीमत पर हाथ मिलाना चाहते हैं और पैगाम रसानियाँ तकरीबन गुज़श्ता 2 माह से जारी हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 29 नवंबर से पहले पहले इन पैगाम रसानियों को हतमी शक्ल दी जानी है और इस हवाले से कुछ पुराने खिलाड़ी भी मैदान में उतारे गए हैं। और आज एक ऐसे पुराने खिलाड़ी जिन्होंने गुज़श्ता काफ़ी लंबे अरसे तक इमरान खान साहब का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाना गवारा नहीं किया, इतनी उनकी जानिब से इमरान खान साहब की मुखालफत की जाती थी, आज वो भी इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर मजबूर हुए हैं। कैसे और क्यों कर, वो तफसीलात जनाब रखते हैं आपके सामने। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जेल में नवाज शरीफ साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से आज से तकरीबन 2 माह पहले जो ख़बरें आई थी उनमें कोई ना कोई सदाकत ज़रूर थी और उस वक्त इस ख्वाहिश का इज़हार कि अगर इमरान खान साहब कुछ बुनियादी शराइत पर राज़ी हो जाएं, अगर किसी बात की वो गारंटी दे दें तो नवाज शरीफ इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए जा सकते हैं। क्या वजह है? उसके बाद फिर साद रफ़ीक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान भी राब्ते हुए और अब इत्तलात ये हैं कि असद कैसर और राना सनाउल्लाह साहब इब्तदाई बातचीत का, जिसको वो कहते हैं ना कि एक जो है वो इब्तदाई जो एक प्रिंट होता है, इब्तदाई ब्लैक प्रिंट आप उसे कह लें, कुछ भी कह लें, ट्रांसक्रिप्ट कह लें, इस मुमकिना डील का जो कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के सामने रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो 100% कन्फर्म है। लेकिन इमरान खान साहब क्यों कर उनकी बात मानेंगे, क्यों कर इमरान खान साहब अभी तक लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, ये भी आपके सामने रखेंगे। और वक्त अब आ गया है बहरहाल कि अब इस हाइब्रिड निज़ाम ने गिरना है, बल्कि मुंह के बर गिरना है। वो कहते हैं ना कि हर सियासी सेटअप की दीगर तमाम चीज़ों की तरह हर सियासी सेटअप की भी एक एक्सपायरी डेट हुआ करती है और इमरान खान साहब ने इसके लिए पूरे 810 दिन का इंतज़ार किया है। और अब इन 810 दिनों के बाद बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जो है वो जनाब वो जिसको कहते हैं बुलंद हौसले के बाद, जेल काटने के बाद अब इमरान खान साहब के हाथ में आते हुए तमाम तर मामलात नज़र आ रहे हैं। और चंद दिन पहले आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो फ्रेंडली फायर शुरू हुए, उसकी कुछ वजूहात थी, वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जब ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ साहब की फरमाइश के ऊपर चंद दिन पहले एक पेड इंटरव्यू हमारे ज़राए के मुताबिक सामने आया जिसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज साहबा के पीछे से इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है। और ये इस किस्म का तासुर क्यों फैलाया गया? मरियम नवाज साहबा का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जवाब था वो बड़ा दिलचस्प है। उसे एक तरह की बगावत कहा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है जनाब कि पाकिस्तान में सियासी बसात पर अब नई सफ़बंदियों का मौसम है। खूनी रिश्ते, इक़्तिदार और वोट एक दूसरे के लिए, यानी खूनी रिश्ते, इक़्तिदार और वोट के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं और सख्त तरीन और मुखालिफ जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनके साथ कुर्बतें बढ़ाने का मौसम है। और ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान साहब के पास कार्ड्स जो उन्होंने अपने सीने के साथ लगा कर रखे हैं, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुहेल खान अफरीदी, ये तो वो कार्ड है ना जो इमरान खान साहब ने शो कर दिए हैं। इनके अलावा भी इमरान खान साहब के पास कार्ड बाकी हैं। और ये जो गोल्डन पेशकश या गोल्डन ऑफ़र, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सेटअप से, यानी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से, यानी मौजूदा आर्मी चीफ साहब से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ज़राए के मुताबिक जान छुड़ाने के हवाले से। लेकिन ये जान कैसे, क्यों कर छूटेगी, इस हवाले से तफसीलात पर अभी हो रहा है काम। और अभी ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे ज़राए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इब्तदाई सतह की जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब तक पहुंचा चुके हैं। और जो केपी के अंदर जो तब्दीली हुई है, उस तब्दीली में अचानक नून लीग की जानिब से पहले मुखालफत और उसके बाद फिर इस किस्म की आवाज़ों का उठना कि नहीं जनाब इस मामले को होने दें, रुकावट पैदा नहीं की गई। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वादा कुछ और था, वो वादा पूरा ना हुआ, उम्मीदवार भी ना ला सकी अपोजिशन, इसके पीछे भी सारी
وہی گیم ہے، اس کے اوپر بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نہایت ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں کہ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے لیے، آئین قانون اور جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، آپ بھی اس فرض نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہ جو گارنٹرز ہیں اس سسٹم کے، انہوں نے مختلف اکائیوں کو، مختلف سٹیک ہولڈرز کو عمران خان صاحب کے خلاف جو اکٹھا کیا، ڈیفینیٹلی ان کے کچھ مقاصد تھے، اور یہ تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ جناب عمران خان صاحب کے بغض کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی دشمنی کی وجہ سے اکٹھے ہیں۔ یہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ اتحاد صرف اور صرف اس وقت تک قائم ہے جب ان کے اندر ایک چیز کامن ہے، جب تک کہ عمران خان صاحب کی دشمنی، عمران خان صاحب کے سے بغض اور عمران خان صاحب کا راستہ روکنا، اور اب چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے بلاول بھٹو زرداری ہوں، ان سب کو طاقتور حلقوں نے اکٹھا کیا عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور وہ لمحہ کہ جب یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب اس سسٹم کی ایکسپائری ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی راستہ کھول سکتی ہے، اس دن کے بعد اس سسٹم کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا۔ تین اور سٹیک ہولڈرز بڑے امپارٹنٹ ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ آرمی چیف صاحب اہم ترین سٹیک ہولڈر، چیف جسٹس دوسرے اہم ترین سٹیک ہولڈر، اور پھر وزیر اعظم چاہے نام ہی کے صحیح وہ بھی اہم ترین سٹیک ہولڈر۔ جہاں تک آرمی چیف صاحب کی بات ہے، ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا وہ نومبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے؟ نہیں جناب، وہ نومبر 2027 تک بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، نومبر 2025 سے پہلے یہ ہل جل کیوں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ صرف ایک صورت میں 29 نومبر 2025 کو آرمی چیف صاحب گھر جا سکتے ہیں، اگر اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے، کالعدم قرار دی جائے، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کی شے پر جو پارلیمانی ایکٹ لایا گیا تھا اسمبلی سے پاس کروا کے، جس میں آرمی چیف صاحب کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی گئی، انہیں اگر وہ 26ویں ترمیم ختم ہو جائے تو پھر نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں آئین اور قانون کے مطابق منصور علی شاہ صاحب، جن کا راستہ پہلے بھی روکا گیا، جن سے ملاقات کے لیے کوششیں ہوئیں، اور چند دن پہلے اکرم شیخ صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کیس کے سماعت کے دوران یہ بات واضح کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم تو بڑا صاف مختصر سا معاملہ ہے، الیکشن کھل رہا تھا 8 فروری 2024 کا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا، اور عمران خان صاحب نے آ جانا تھا۔ نام انہوں نے نہیں لیا عمران خان صاحب کا اس طرح، لیکن مطلب یہی تھا ان کے دلائل کا کہ جناب اس جو ہے وہ اسکروٹنی کو روکنے کے لیے، اس احتساب کو روکنے کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم لائے گی۔ اب بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر خاص طور پہ جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے جو ریمارکس ہیں، ایون حسن اظہر رضوی صاحب کے جو ریمارکس ہیں، وہ کچھ اور جانب کو اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہمیں اس وقت کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، تو وہ جناب ایک جسٹس شاہد بلال حسن ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، اور پھر جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں۔ یہ تین لوگ، محمد علی مظہر صاحب مستقبل کے چیف جسٹس کے امیدوار بھی ہیں، یہ 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کا ووٹ بڑا امپارٹنٹ ہوگا، انہوں نے 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جانا ہے۔ اچھا، یہاں کچھ کٹ آف ڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ معاملہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ 29 نومبر 2025 آرمی چیف صاحب کی وہ 3 سالہ مدت ملازمت والا وقت ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم والے اس کیس سے اگر وہ نکل جاتے ہیں اور جو ہے معاملہ آگے چلا جاتا ہے، اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اگر ختم بھی ہوئی تو یہ وقت آگے کو نکل جائے گا، اور اس کے بعد اگلے 2 سال جو ہیں وہ اسی کنفیوژن کے اندر گزر جائیں گے۔ اگر تو جلدی فیصلہ آتا ہے تو آرمی چیف صاحب کو گھر جانا پڑ سکتا ہے، اگر ڈیلے ہوتا ہے، منصور شاہ صاحب ممکنہ چیف جسٹس کے طور پر ایسے اگر کسی معاملے کو نہیں کھولتے تو معاملہ 29 نومبر 2027 تک جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ 30 نومبر 2025 کو امین الدین صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی جگہ اگر 26ویں آئینی ترمیم قائم رہتی ہے آئینی بینچ کے نئے سربراہ آ جائیں گے، لیکن یحییٰ خان افریدی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ 25 اکتوبر 2027 کو ریٹائر ہوں گے۔ اب ذرا معاملہ سمجھیے، 25 اکتوبر 2027 کو یحییٰ افریدی صاحب ریٹائرڈ ہوں گے، 29 نومبر 2027 کو آرمی چیف صاحب ریٹائر ہوں گے، یعنی 2027 وہ سال ہے اکتوبر نومبر کا جو کہ ڈیسیسو مومنٹ ہوگا، اور میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو جو پیشکش کر رہے ہیں، جو گولڈن آفر دے رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ 29 نومبر 2025 کے بعد اس سسٹم کو ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی اسی
پرانی ڈگر کی طرف چلایا جائے اور معاملات ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس آئیں. آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت بھی کم ہو کر 3 سال ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ شرائط ہماری ماننا ہوں گی. اب 29 نومبر 2027 سے پہلے جب 25 اکتوبر 2027 آئے گا یہی آفریدی صاحب کی ریٹائرمنٹ پر نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ, تو اس معاملے کو سمجھ لیجئے ایک بار پھر منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس کے امیدوار ہوں گے. جی ہاں, منصور علی شاہ صاحب اگرچہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ اس وقت 2027 کا نومبر کا مہینہ ہی ہے, لیکن جب وہ اپائنٹ ہو جائیں گے تو پھر انہیں وہ 3 سال اپنی مدت پوری کرنی ہے اور ان کے ساتھ امیدوار ہوں گے منیب اختر صاحب اور محمد علی مظہر صاحب. اب اگر یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا ہے, پلاننگ یہ ہے اس موجودہ ہائبرڈ رجیم کی کہ آرمی چیف صاحب 29 نومبر 2027 تک کنٹینیو کریں گے, اس سے پہلے اکتوبر 27 میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو لایا جائے گا یہ آفریدی صاحب کے جانے کے بعد, اور اس کے بعد آرمی چیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہوگی کہ اگلی مدت کے لیے انہیں توسیع ملے اور ان معاملات کو 2032 تک بڑھایا جائے, اور اس دوران 2027 سے 2030 تک جو محمد علی مظہر صاحب ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کا. یعنی معاملات مکمل طور پر سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب یہی وہ نقطہ ہے. اب اس نقطے پر عمران خان صاحب عوامی تحریک کے ذریعے سہیل خان آفریدی اور KPK سے آغاز کر کے 29 نومبر 2025 کے بعد آرمی چیف صاحب کی واپسی کا جو سفر ہے اس کو وہ تیز کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یقینی طور پر وہ ایک بڑے انقلاب کے ذریعے پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے. اس پر ماہرین کی رائے منقسم ہے. دوسری جانب نواز شریف صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے سپیس خاصی کم ہو چکی ہے, اور اب اس سپیس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 29 نومبر 2025 کے بعد موجودہ آرمی چیف صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہونا چاہیے. اگرچہ 29 نومبر 2027 تک ان کی مدت موجود ہے اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم نہیں ہوتی سپریم کورٹ آف پاکستان سے, لیکن ان 2 سالوں کے اندر سیاستدان خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے قریب آئیں, 2028 میں الیکشن کے اوپر اتفاق کریں اور اس سے پہلے نومبر 2027 کے اندر موجودہ آرمی چیف صاحب کو گھر بھیجا جائے, 2028 کے الیکشن کے حوالے سے معاملات کو طے کیا جائے, اور اس کے بعد ان معاملات کو طے کرنے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی تعیناتی, آرمی چیف صاحب کی تعیناتی, اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ اسی موجودہ اسمبلی کے ذریعے یا پھر مستقبل کے کسی سیٹ اپ کے ذریعے یہ اتفاق کر لیں کہ ان تمام تر معاملات کو ایک بار پھر سویلینز کے اختیار میں دیا جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم بھی ریورس ہوگی, آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت بھی 3 سال ہو جائے گی, اور وہ وکلا اور سپریم کورٹ کے اندر وہ عناصر جو اس وقت بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جناب ان سارے سیٹ اپ کے بعد نہ صرف سیاستدانوں کی, نہ صرف پاکستان کی عدلیہ کی, نہ صرف پاکستان کے آئین کی, قانون کی اور جمہوریت کی سپیس کم ہو گئی ہے, اسے صرف اسی صورت جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے ذرائع کے مطابق جاتی عمرہ میں ہونے والے اجلاس میں میاں صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو کہا کہ آپ اس وقت اس بات کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور 29 نومبر 2025 کے بعد آہستہ آہستہ اپنی پاورز کو اسرٹ کریں. پنجاب کے اندر بھی شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ دیا گیا کہ وہ بھی اپنی پاور کو استعمال کرنا شروع کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دروازہ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جن کی کچھ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اس وقت جو الائنمنٹ ہے وہ مستقبل میں کسی ایسے سیٹ اپ کے حوالے سے ہے کہ جس میں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جگہ بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے حلقے اس معاملے کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ 2027 کے بعد, نومبر 2027 کے بعد اگر موجودہ آرمی چیف صاحب کو اگلی مدت ملازمت کے لیے توسیع ملتی ہے 5 سال کی 2032 تک, تو ایسے کسی سسٹم کے اندر وہ خود کو فیلڈ مارشل کے بعد صدر اور صدارتی نظام کی طرف بڑھا سکتے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر اگر انہی اسمبلیوں کے ذریعے معاملات کو لے کر آگے کی جانب بڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب کے پاس کیا آپشن ہوگا. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کو یہ پہلے بھی کہا گیا, اس ملاقات میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ اب آرام کریں, آپ اب
دوبارہ اس طرح سے سیاسی معاملات کے اندر ایکٹیو نہ ہوں، معاملات میرے حوالے کر دیں۔ اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ براہ راست ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو گرہ نواز شریف صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی تھی، اب انہیں جناب دانتوں سے کھولنا پڑ رہی ہے۔ حالات اس طرف کو اشارہ کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جناب خونی رشتے اقتدار اور ووٹ کے لیے آمنے سامنے بھی آتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا ہے، بیٹھے ہوئے شہباز شریف اور مریم نواز ہیں۔ مریم نواز شریف کے لیگیسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، لیکن اس سے پہلے میاں صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، اور آگے جا کر وہ میاں صاحب کو مزید ارریلیونٹ کرنا چاہتی ہیں۔ میاں صاحب کے پاس اور کوئی آپشن بھی موجود نہیں، بچے ان کے باہر ہیں، بھائی کی جو فیملی ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ ان کی سیاسی جانشین ہیں، اس حوالے سے وہ کالم بھی لکھوا رہے ہیں۔ آج عطا اللہ قاسمی صاحب نے جو کالم لکھا ہے عمران خان کے عنوان سے، اس کے آخری پیراگراف میں بھی اسی طرف کو اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کو راستہ کھول سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور خاص طور پر جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کی آج تحریر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پھر مزید وقت ہے کہ وہ سیاسی سسٹم کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کر لیں، سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں۔ یہ تمام تر تحریریں اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جا کر ملنے کو بھی تیار ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب مریم نواز شریف صاحب کی سیاست سے اب جو سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف، اس سے وہ بغاوت کا اشارہ دے چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف اپنی زندگی میں ایک آخری چانس لینا چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ، جس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ان سے معاملات نکل گئے، کس طرح سے عمران خان صاحب کی مدد کے ساتھ یہ معاملات دوبارہ ان کے پاس آ سکتے ہیں۔ جناب یہ ہیں اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، سکونت کا مقام نام ضرور تحریر کریں۔ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے اٹھنے والی آواز کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔